Praise the Lord. Hallelujah. Amen. मेरा नाम पारिस स्टीव तबस्सुम, यूपी प्रेस्बिटेरियन चर्च तलवंडी पिंडा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। तमाम यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स और फेसबुक पर देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। आज चुके यकम जुलाई का महीना शुरू हुआ है। 3 जुलाई रोज़ अतवार हमारी मॉर्निंग सर्विस है, जिसमें आज खुदा का कलाम शेयर करूँगा इस सवाल के साथ कि क्या हम अशार वाणी लेते हुए खुदा के कलाम के जरिए से या खुदा के कलाम के पैमाने से हम कसूरवार ठहरते हैं। कभी कभी हमारे जहन में ये आता है कि शायद मैं पाकिशाह लूँगा तो मैं खुदा की नज़र में मुजरिम ठहरूँगा, मैं कसूरवार हूँगा, और फिर इस सोच के साथ हम पाकिशाह को छोड़ देते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि आइंदा मैं जब नेक्स्ट मंथ आएगा, जब फिर दोबारा पाकिशाह का मौका मिलेगा तो मैं इशा लूँगा। ये हमारी सोच नाक़िस सोच है, ये हमारे ईमान को कमज़ोर करने वाली बात है। खुदा के कलाम में से आज जो बहन ने तलावत की वो है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदाम की मौत का इजहार करते जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदाम की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए और खुदाम के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। क्या हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मैं कसूरवार हूँ? क्या हम इस बात के लिए सोचते हैं कि हम कसूरवार हो सकते हैं? आए पहला नुकता जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, हम कसूरवार बनते कैसे हैं? कसूरवार कैसा शख्स होता है? क्या पाकिशाह लेने से हम कसूरवार बन जाते हैं? नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि पाकिशाह लेने से शायद मैं कसूरवार ठहरूंगा तो ये हमारी सोच अच्छी सोच नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक अच्छी सोच नहीं है, बल्कि हमें लाजमी तौर पर पाकिशाह में शामिल होने की जरूरत है। लाजमी तौर पर हमें खुदा के बदन और उसके खून में शरीक होने की जरूरत है। इससे हम ये जाहिर करते हैं, क्या जाहिर करते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ। अगर आप शायरबानी छोड़ देते हैं तो कसूरवार जरूर हो सकते हैं। किस बात के लिए? कि आपने अपने ईमान का इजहार नहीं किया। हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि खुदा जिसकी मेहनत पर हम आए हैं वो हमारे गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। अगर हम पाकिशाह छोड़ देते हैं तो हम कसूरवार ठहरते हैं। चंद यहाँ पर बातें पहला ग्रंथियों 11वें बाब में लिखी हैं जिनसे इंसान कसूरवार बन जाता है। पहली बात, जब आप इस मदन को पढ़ेंगे, इस कॉन्टेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है पहला ग्रंथियों 11वां बाब, और यहाँ पर लिखा है जब आप 18वीं आयत पढ़ते हैं तो क्योंकि अब तो मैं ये सुनता हूँ, पौलुस ने फरमाया कि मैं सुनता हूँ कलीसिया के बारे में। क्या सुनते हैं? जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं। कसूरवार ठहरते हैं जब तफरका करते हैं। तफरका आज भी मौजूदा कलीसिया में मौजूद है। तफरका ये भी है कि सबसे पहले मैं आगे जाकर पाकिशाह, अच्छी बात है, सबसे पहले लेना चाहिए, सबसे पहले आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ लेते हैं कि मैं सबसे पहले लूँ और जो मेरे साथ रिश्ते में नहीं है, जो मेरे साथ मसीह मोहब्बत में जुड़ा हुआ शख्स नहीं है,
بہن بیٹی بھائی نہیں ہے تو یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں بڑے ایمان کے ساتھ پاک میز پر آنے کی ضرورت ہے، جس سے تفرقہ نہ پیدا ہو۔ ایک تفرقہ وہ ہے جو ہم دیدہ کنستہ ظاہر کرتے ہیں، دوسرا تفرقہ ہماری سوچ میں ہے جو ہمیں ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تفرقہ جس کا علاج ہماری سوچ کے اندر ہے، وہ خدا کا کلام اس کا حل کر سکتا ہے۔ اور وہ تفرقہ کیا ہے؟ اس کی واضح مثال ہم خدا کے کلام میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے کردار سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی باتوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب یہ تفرقہ اپنے دل میں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے آج پاکشاہ لینی ہے لیکن خدا کی میز کے پاس نہیں آتے، تو یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے خیالوں میں تفرقہ ہے کہ ہم اس تفرقے کو ختم کر کے مسیح کے پاس آنے والے بنیں۔ اس لیے پالوس نے کہا جو کوئی نام ناصب تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی اور لازمی بات ہمیں نام ناصب طور پر چیک کرنا ہے کہ میں پاکشاہ میں شامل ہو رہا ہوں، کہیں میں نام ناصب طور پر لے کر قصوروار تو نہیں کہہ رہا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے جس کی سزا کا ذکر خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے یوں کیا کہ کچھ بیمار پڑ گئے ہیں، کچھ کمزور پڑ گئے ہیں، اور کچھ مسیح میں کیا ہے، سو گئے۔ موت کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، موت کو سونے کے ساتھ یعنی سلیپنگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ روحانی طور پر ہم جب تفرقے میں پڑھتے ہیں، جب خدا کی میز کے لیے ہم قصوروار ٹھہرتے ہیں، تو روحانی طور پر ہم سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم مسیح کی طرف سے زندہ نہیں رہتے۔ روحانی طور پر ہمارے اندر جو بیداری ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے، وہ موقوف ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اس طور سے نہیں رہتا ہے جس طور سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ جو سو پڑھ کر دیکھتے اس کی دوسری آیت، تو وہاں پر کیا خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم دبے دبے، سہمے سہمے، ڈرے ڈرے، اداسی کے ساتھ جب خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر بھی ہم قصوروار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور زبور 122 میں لکھا ہے، میں خوش ہوا جب میں نے گا کے دیکھیے، میں خوش ہوا جب میں نے آخر لگے اور خدا کے، لیکن قصور کیا ہمارا؟ قصور یہ ہے کہ جب ہمیں عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کون سے کام آ جاتے ہیں؟ دنیاوی کام۔ ہمارے اندر ایک بڑی لسٹ قائم ہو جاتی ہے، اور وہ لسٹ کیا ہے؟ دنیاوی کاموں کی۔ اوہو آج تو دعا ہے، آج تو میں نے یہ بھی کام کرنا تھا، یہ پلان کیا تھا، میں نے آج کے جانا بھی تھا۔ تو ہم خدا کو کون سا وقت دیتے ہیں؟ جو بچ جاتا ہے، جو ہمارے سمجھتے ہیں کہ اب میں فری ہوں، اب مجھے کوئی کام دنیاوی طور پر نہیں ہے، چلیں آج مجھے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں بھی تفرقہ ہے۔ اس تفرقے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے حضور قصوروار نہ جائیں۔ دوسری بات جو خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے قصوروار بن جاتے ہیں، جب ہم کلیسیا کو دیکھتے ہیں، جو کرنتھس کی کلیسیا ہے، تو جس طرح آج ماڈرن دور میں پاکشاہ ہوتی ہے، ویسی پاکشاہ کی رسم نہیں ادا کی جاتی۔ لوگ اپنا کھانا لے کر آتے تھے اور اس ساری فیلوشپ کو، جس کو رفاقت کہا جاتا ہے، فیلوشپ کو خداوند کے حضور کیا جاتا تھا۔ اس ساری فیلوشپ کے وسیلہ سے پاکشاہ منائی جاتی۔ کچھ گوشت لے کر آتے ہوں گے، کچھ دالیں لے کر آتے ہوں گے، کچھ سبزی لے کر آتے ہوں گے، لیکن جب کسی کو بھوک لگ جاتی تھی وہ ویٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ شاید وہ کلیسیا میں امیر لوگ تھے، وہ اپنا کھانا بالغ کے درمیان ہی کھولتے اور کھانا شروع کر دیتے تھے،
جس کے باعث پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو وہ اپنے گھر میں سے رو کر آئے۔ پاکیزہ کے لیے تو مخصوص وقت ہے جب ہم اپنے دل، اپنے خیال خداوند کی طرف لگاتے ہیں اور خداوند کی اس صلیبی موت کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ ابھی خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی تھی، ابھی خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کو برداشت نہیں کیا تھا، تو یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں، خداوند کی پاک شخصیت کے بارے میں۔ جب اسے دیکھا تو کہا یہ ہے وہ بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایسے کھانے کے لیے، ایسی پاک عشاء کے لیے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمیں خدا برکت دینا چاہتا ہے۔ اور یہ برکت کیا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں آسمان کی بادشاہت کے لیے خداوند تیاری بخش دیتا ہے۔ یہ پاک میز ہے۔ تو جب لوگ کھانا زیادہ کھا لیتے تھے یا میل زیادہ پی لیتے تھے تو ان کو نشہ ہو جاتا، وہ ڈگمگانے لگتے تھے، ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ غیر سے مراد کہ وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے تھے۔ اسی سبب سے زیادہ کھانا کھانے سے یا زیادہ میل پینے سے وہ بیمار پڑ جاتے، ان کا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے پالوس کہتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ میرے عزیزو، ہم کب قصوروار ٹھہرتے ہیں؟ جب ان باتوں کا احتیاط نہیں کرتے ہیں، جب ان باتوں کے اوپر ہم دھیان نہیں لگاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا جو قصور بن جاتا ہے، یا ڈیفالٹر ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم ڈیفالٹر بن سکتے ہیں خدا کے نزدیک، جب ہم خدا کو اپنا دل پورے طور سے نہیں دیتے۔ ہم عبادتوں میں تو بیٹھے ہوں لیکن ہمارے دھیان کہیں اور، ہماری سوچیں کہیں اور، ہماری فکریں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں، تو یہ ہم خدا کے نزدیک قصوروار بن گئے۔ اس لیے مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بدن اور خون کے بارے میں کیا ہوگا؟ قصوروار ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کب قصوروار بن جاتے ہیں؟ جب ہم خدا کی شریعت، خدا کے آئین، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے۔ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کب سیکھ پائیں گے کہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے؟ کلام کے بارے میں شیطان بھی بہت زیادہ کچھ جانتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پاک عشاء مسیح کیوں لیتے ہیں اور کس طرح سے ان کو قصوروار بنایا جا سکتا ہے، وہ سارے داؤ پہ جانتا ہے۔ لیکن ہم نے ابلیس کے تمام ان خیالوں سے، ارادوں سے بچنا ہے تاکہ ہم قصوروار نہ ٹھہریں۔ ہم قصوروار بن جاتے ہیں جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں خدا کی پاک میز پر نہیں جاؤں گا، یا ہم اپنے بچوں کے لیے تیاری نہیں کرتے کہ وہ بھی خدا کی میز پر جائیں۔ اس طرح سے ہم خدا کے نزدیک قصوروار بن جاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ میں نے استعمال کیا، قصوروار، انگلش میں ڈیفالٹر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کوئی بل نہیں ادا کرتے، جب ہم کوئی رقم ادا نہیں کرتے، بینک سے لون لیا ہو وہ لون ادا نہیں کرتے، گورنمنٹ کا کوئی بل پے نہیں کرتے، تو پھر ہم قصوروار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پر خدا نے کچھ عائد کیا ہے، خدا نے ہم پر کچھ فرض کیا ہے، خدا کی طرف سے خدا کے کلام کے حکام ہم پر آئے ہیں،
ان کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ قصوروار بن جاتے ہیں۔ مصرف بیٹے کی کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مصرف بیٹا اپنے باپ کا سارا مال لے کر وہ اس شہر سے بھی دور چلا گیا، اور جب واپس آتا ہے توبہ کرتا ہے اور آسمانی باپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری اور اپنے باپ کی نظر میں گناہ کیا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اور ساتھ میں لفظ جو ایڈیشن کیا گیا ہے، جو اس کے زبان سے نکلے الفاظ ہیں، ان پر غور کیجیے۔ لکھا ہے کہ پھر سے اب تیرا بیٹا کہلانا، پھر سے اب تیرا بیٹا ہے، لیکن اب ڈیفالٹر ہو چکا ہے، اب وہ قصوروار ہو چکا ہے۔ لیکن اس لیے یہ جملہ کہا گیا، یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اس بچے کے منہ سے نکلتے ہیں کہ محمد تیرا بیٹا ہے، لیکن اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلانا۔ میرے تو ہم قصوروار بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے، اس مثال سے، اس ایگزامپل سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم بہت مرتبہ آسمانی باپ سے برکتیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سینہ زوری کرتے ہیں۔ خدا ہو سکتا ہے آپ کو وہ بلیسنگ نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم ضد کرتے ہیں۔ ان ساری برکات کو، ان ساری بلیسنگز کو لے کر ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے، جس کو ہم مصرف بیٹا کہتے ہیں یا مغرور نوجوان کہتے ہیں، اس نے ساری باپ کی دولت کو کیا کیا؟ اڑا دیا، ساری بلیسنگز کو ضائع کر دیا۔ جب آپ اتوار کو یا خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے، کسی عبادت کو اٹینڈ کرتے ہوئے آپ کوئی بلیسنگ ریسیو کرتے ہیں اور اس بلیسنگ کو یوز نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں، اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، خدا کی اس رحمت کو آپ ویسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ بھی مصرف بیٹے سے کہیں پیچھے نہیں، آپ ہی قصوروار ہیں۔ کیونکہ خدا نے آپ کو برکات دی، نعمتیں دی، آپ نے ان کو ضائع کر دیا۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اس نے باپ کی ساری دولت کو عیش و عشرت میں اڑا دیا، اس کو ویسٹ کر دیا۔ کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے؟ خدا نے پورے ہفتے میں ہماری تمام اندرونی، گھر کے اندر اور گھر سے باہر کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا، ساری بلیسنگ ہمیں دی، لیکن ہم نے خدا کا کام کیا کیا؟ ہم نے خدا کی کتنی شکر گزاری کی؟ اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے، اگر آپ خدا کو وقت نہیں دیتے، تو پھر ہم قصوروار رہتے ہیں، کیونکہ اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ کبھی آپ ہاسپٹل کا وزٹ کریں تو ہاسپٹل جاتے ہوئے آپ کو ایڈمٹ کرنے کے بعد آپ سے رجسٹریشن لی جاتی ہے، آپ کو رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ڈاکٹر دیا جاتا ہے، وہ آپ کو کنسلٹیشن کرتا ہے، آپ کا معائنہ کرتا ہے۔ کبھی زندہ شافی کے پاس گئے ہیں تو رجسٹریشن بھی آپ کی نہیں ہوتی۔ کبھی شفا لینے کے لیے یسوع کے پاس آئے تو اس نے کہا کیا آپ چرچ کے ممبر ہیں؟ اگر آپ چرچ کے ممبر ہیں تو میں پھر آپ کو شفا دوں گا۔ قصور کس کا؟ ہم خدا کو نہیں پہچانتے، اس کے بدن اور خون کو نہیں پہچانتے۔ اس کا خون اسی لیے بہا کہ ہم شفا پائیں، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں، ہم قصوروار بن جاتے ہیں۔ پہلا تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کن کن باتوں کے وسیلے سے خدا کے نظر میں قصوروار خود بنتے ہیں۔ شاید پانی لینے سے ہم قصوروار نہیں بنتے، بلکہ ہم تو پاک کیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ۔ ہم شاید پانی نہ لے کر قصوروار خدا کی نظر میں بنتے ہیں۔ اب قصورواری سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم ڈیفالٹر نہ بنیں، ہم کیا کریں کہ ہم قصوروار نہ بن سکیں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ نامناسب طور پر اگر خدا کے بدن کو پہچانے
اور اس کے پیالہ میں سے پی روٹی میں سے کھائے تو خدا کے بدن کا کیا ہوگا؟ قصوروار ہوگا۔ اب بچ کیسے سکتے ہیں کہ ہم قصوروار نہ ہوں؟ پہلا اسٹیپ ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم پاک عشاء کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے محسوس کرتے ہیں کہ میں نے گزشتہ ہفتے میں یہ کام کیا جو خدا کو ناپسند ہے۔ میرا اکثر سفر ہوتا ہے تو سفر میں کچھ ایسے مسافر ہوتے ہیں جو نشے یعنی سگریٹ پینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے مسافر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو انہیں بڑا اختیار کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک شخص کو اگر سگریٹ نوشی نہیں پسند، اگر دوسرا وہ کرتا ہے تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے انسان کوئی دوسری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، خدا بھی ایسی باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے تو اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے اور وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، خدا کو گناہ نہیں پسند، اگر ہم کرتے رہتے ہیں گناہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قصوروار ہیں اور ہمیں اس قصور سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سزا یافتہ نہ ٹھہریں بلکہ ہم نجات یافتہ بن سکیں۔ بچنا کیسے ہے؟ خدا کے آئین، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے۔ ہم اس بات پر بلیو کریں، اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کا خون اور اس کا بدن ہمیں تمام تر ماضی گناہ ہوں یا ہمارے ماضی کے گناہ ہوں، آئندہ کے گناہ ہوں، موجودہ گناہ ہوں، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کا خون سے صاف کہا اور کیا کہا؟ تیرے گناہ آئندہ گناہ۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم اس بات پر عمل کر کے ہم بچ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں قصوروار نہ ہیں۔ ہمیں جو عملی چیلنج لینا ہے، ہمیں جو عملی کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں جو ان باتوں کا خیال رکھ سکیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھار ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم کبھی کبھار ان باتوں کو اپنی زندگی میں دہراتے نہیں ہیں۔ لفظ چوئنگم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چوئنگ کا مطلب ہے بار بار چبانا۔ جیسے ایک جانور جو گائے ہے، بیل ہے، تو جانور آپ دیکھیں گے جو چوئنگ کرتے رہتے ہیں، خوراک کو منہ میں رکھ کے چوئنگ کرتے ہیں، یعنی وہ چباتے رہتے ہیں۔ کچھ انہوں نے خوراک اپنے دانتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے اور اس کو مزے لے کر وہ خوراک کو چباتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی زبان پر رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کا کلام بھی ایسے ہی ہے۔ جب آپ اس کی دہرائی کریں گے، جب آپ اس کو سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایک طرح سے آپ خدا کے کلام کو چوئنگ کر رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کو چوس رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کی دہرائی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر آپ کو برکت ملے گی۔ آپ کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ آج چیلنج یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں تو کیا میرا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے؟ کیا ہماری سوچ بدل جاتی ہے یا پھر ویسی ہی سوچ رہتی ہے جیسی ماضی میں تھی؟ اگر ہم خدا کے کلام کو پیار کریں تو خدا ہماری سوچ کو تبدیل کرے گا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پیار کریں گے تو ضرور اس کتاب میں سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کی سوچ بدلے گی، جب آپ کے خیال تبدیل ہوں گے تو پھر آپ کو نیک خیال خدا کے کلام میں سے ملتے چلے گئے۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے میں واقف ہوں جن کی زندگیاں صرف ایک ہی آیت پڑھنے سے تبدیل ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سلنڈر کر دیا اور جب انہوں نے سلنڈر کیا تو پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ وہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں
کہ میں اتنے سال زندگی کے کیوں ضائع کر دیے، میں نے کیوں مسیح کو پہلے قبول نہیں کیا جس طرح سے مجھے پہلے خدا کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو میں چیلنج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کو چیونگ کرتے ہوئے، خدا کے کلام کو دہراتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے ہماری سوچیں تبدیل ہوتی یا پھر ہم قصوروار ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ قصوروار بن دیے ہو بھی جاتے ہیں سم ٹائم، تو پھر ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ آئندہ جو اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں خدا سے، ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ خدا پاک خدا اس سال کے جب 6 ماہ گزر چکے ہیں، کہیں نہ کہیں میں خدا کا قصوروار ہوا تو وہ مجھے معاف کرے۔ خدا کی دعا ربانی کو ضرور اپنے دل میں، اپنے سوچوں میں، اپنے خیالوں میں لائیں، جہاں پر اس نے کہا جس طرح ہم اپنے قرضداروں اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کرے۔ کیا ہم دوسروں کی قصور معاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی قصوروں کو اوپر نظر رکھتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں کہ تیرا یہ قصور ہے، تیرا یہ قصور ہے؟ اس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ تو اپنی آنکھ کے شقیق کو تو نہیں دیکھتا، لیکن دوسروں کے آنکھ کے تنکوں کو بھی تو تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر تو بہت غور کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر تو بہت کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے چھوٹے بڑے گناہوں پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ خدا آج کی پاک میز کے وسیلہ سے، آج کی پاک عشاء کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں، ہمارے خیال، ہماری سوچیں تبدیل کرے اور ہم اس لائق بنائیں کہ ہم خدا کی کلام کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بدل کریں۔ بااختیاز بٹی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے، آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ خدا خادم کے خدا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرے کہ ہم خدا کی بزرگی، خدا کے کلام اور اس کی حکمت سے واقف ہو سکیں۔